अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन स्टार्ट की थी और उसकी हमने 9 आयत पढ़ी थी। उनका जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं कि मुतफ़्फ़िफ़ीन वो लोग हैं जो कि नाप तोल में कमी करते हैं। यानी ऐसे लोग जो जब दे रहे होते हैं तो कम देते हैं और जब ले रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमें ज़्यादा ही मिल जाए। ठीक है, यानी जितना हमने पे किया उससे ज़्यादा ही मिल जाए, यानी दोनों तरफ से ही वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। और फिर जो है अ, उनको बताया गया कि जो इनके अमाल नामे हैं बद बद लोगों के, बुरे लोगों के, उनको सिजीन में रखा जाएगा। और सिजीन जो है वो कैद खाने को कहा जाता है। और कुछ उलमा का ख्याल है कि जो बुरे लोगों का अमालनामा है उसी को सिजीन कहते हैं, और कुछ लोग उलमा कहते हैं कि ये एक जगह का नाम है जो कि ज़मीन की गहराइयों में बहुत ही पस्ती वाले मकाम पर ये जगह है। और यहाँ पर अमालनामे भी रखे जाते हैं और यहाँ पे जो बुरे लोगों की रूहें हैं उनको भी वहाँ रखा जाता है। और उसके बाद ज़िक्र हुआ किताबुल मरक़ूम का, यानी एक ऐसी किताब जो कि लिखी हुई है इस तरह से कि वो उसको एडिट नहीं किया जा सकता, उसका जो डेटा है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। यानी मरक़ूम का मतलब होता है कि एक, यानी किसी स्याही से नहीं लिखा हुआ, बल्कि जिस तरह हम धागे से कढ़ाई करते हैं ना किसी कपड़े के ऊपर, और फिर वो परमानेंट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके डिज़ाइन को, उसके कलर्स को, जो धागे के कलर्स होते हैं, यानी वो ख़राब नहीं हो सकता। इसी तरह से मरक़ूम जो है वो एक इसी तरह की मिसाल से समझा जा सकता है कि वो एडिटेबल नहीं है और रेजेबल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अगली जो आयत हैं, आयत नंबर 10 से आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। अब यहाँ वैल का लफ्ज़ दोबारा से आया है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि वैल का मतलब होता है तबाही, बर्बादी, खराबी, हलाकत। यौमइज़िन उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। एक होता है काज़िब, काज़िब का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, यानी जो खुद झूठ बोलता है। और मुकज़्ज़िबीन वो होते हैं जो झुटलाते हैं, यानी किसी दूसरे की बात को झुटलाते हैं। खुद झूठ नहीं बोल रहे होते, लेकिन जो दूसरा बात करे ना उसको झुटलाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसका यकीन नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए मुतफ़्फ़िफ़ीन नहीं कहा गया, वैलुन यौमइज़िन लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, क्योंकि ऊपर तो मुतफ़्फ़िफ़ीन का ज़िक्र आया ना, तो यहाँ पे भी मुतफ़्फ़िफ़ीन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया लिलमुकज़्ज़िबीन, क्योंकि उनको मुतफ़्फ़िफ़ीन बनाने की जो वजह थी वो क्या थी? झुटलाना। किसको झुटलाना? अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, अगली ही आयत में। जो यौमुद्दीन को झुटलाते थे, झुटलाते हैं, यानी जो जज़ा और सज़ा का दिन है, जो रोज़े आखिरत है, उसको झुटलाते हैं। अल्लज़ीना वो जो युकज़्ज़िबूना झुटलाते हैं बियौमिद्दीन बदले के दिन को। ठीक है, अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, ये है असल वजह उनके मुतफ़्फ़िफ़ीन बनने का, कि मुतफ़्फ़िफ़ीन क्यों बन गए? कि वो झुटलाते हैं इस दिन को कि हमारी कोई पकड़ नहीं होगी, हमारी जो है ना कोई हमारा हिसाब नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमें दुनिया में इतनी आसाइशें मिली हुई हैं, इतनी नेमतें अल्लाह ने अता की हुई हैं, तो उस दिन भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो दे दिला के हम बच जाएंगे। सारे लोगों की पकड़ हो जाएगी, बस हम निकल जाएंगे किसी तरह, वो किसी ना किसी कोने खुदरे से ना मैं तो निकल जाऊंगा। यानी हर कोई जो मुतफ़्फ़िफ़ीन में से है ना वो ये सोचता था कि मेरी तो पकड़ ही नहीं होगी, मुझसे तो कोई सवाल नहीं किया जाएगा। और अगली जो है वो क्या बताया गया कि अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, यानी क्या झुटलाते थे? क़यामत का दिन आएगा, इस बात को झुटलाते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आप दीन की बात बता रहे हैं तो कहते हैं ना अभी हमें ये बातें ना बताओ भाई, हमें डर लगता है, हमें जो है ये डिप्रेशन हो जाता है, हमें टेंशन हो जाती है, और प्लीज़ भाई इस तरह की बातें हमारे साथ ना किया करो, भाई ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी, हमें एंजॉय करने दो। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो भी कर ले, हम तो इतने गुनहगार हैं, हमने तो जहन्नुम में ही जाना है, तो चलो इस ज़िंदगी में एंजॉय करने दो, योलो, यू ओनली लिव वंस। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। किसी को आप कहें कि कुरान क्लास हो रही है, कोई अल्लाह की बात बताई जा रही है, तो चलो अटेंड कर लेते हैं, क्या पता कोई काम की बात हमें हमें भी सुनने को मिल जाए, हम भी हिदायत पा जाए। कहते हैं ना अभी हमें डिप्रेशन होता है अभी इन बातों से, या फिर वो ये कहते हैं नहीं भाई हमें तो बोरियत होती है। यानी म्यूज़िक सुनना उनको पसंद है, गाने सुनना उनको पसंद है, लेकिन जब कुरान सुनने के लिए कहा जाता है तो वो उनको बोरिंग लगता है, वो उनके लिए एंटरटेनिंग नहीं है। और बल्कि ना सिर्फ वो म्यूज़िक खुद सुन रहे होते हैं, बल्कि स्टेटस पे भी लगा देते हैं दूसरे भी सुने। ठीक है भाई, आप खुद कर रहे हैं कोई ये गलत काम, कोई गुनाह का काम आप कर रहे हैं, तो दूसरों को क्यों उसमें लगा रहे हो? डबल गुनाह कमा रहे हो भाई। आप खुद तो कर ही रहे हैं, आप दूसरों को भी पर्सुएड कर रहे हैं कि आप भी करें, आप भी सुनें। ठीक है भाई, ठीक है, आप अभी इग्नोर करते रहें, कोई बात नहीं। क़यामत के दिन वाले दिन फिर आपको पता लग जाएगा, आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी। आगे फरमाया वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु
مقتدن اثیم، وما اور نہیں، یکذب جھٹلاتا، بھی اسے، کسے، یوم آخرت کو یا یوم الدین کو، الا مگر، کلو ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم بہت بڑا گناہ گار، سخت گناہ گار. یعنی اس دن کو سوائے اس شخص کے کوئی نہیں جھٹلاتا جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو. معتدن اثیم جو ہے ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ اس قدر گناہوں میں پڑا ہوا ہے کہ حد سے تجاوز کر گیا اور وہ نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، کبھی کوئی نیکی نہیں کرتا. جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا نا، توغین، توغا کرنے والا، اپنی حد سے تجاوز کرنے والا، کر جانے والا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت آیات نازل کی ہیں. تو یہاں پہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہوتا ہے. آگے فرمایا اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب آیات، ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. اذا جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، تتلا کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قال وہ کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، الاولین پہلوں کی، یعنی جو پہلے لوگ گزر گئے یہ تو اس کے ان کے قصے کہانیاں. یعنی ایک جو عام انسان ہوتا ہے اگر اس پر قرآن پڑھا جائے یا اس کو قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے سنائی جائے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اس کا دل پھٹ جائے اس چیز سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ انسان ہی ہے کہ جس کا دل کبھی کبھی اتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جب اس پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، یہ اس وقت ہی اپلیکیبل تھی، یہ آج کے زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے. آج کا زمانہ اتنا ماڈرن زمانہ ہے، یہ قصے کہانیاں آج اپلائی نہیں ہوتی. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں جب، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات مبارک کیا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. اس میں زندگی گزارنے کے مینر سکھائے گئے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا حال بتایا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، کیا ایسی حرکتیں کی تھیں، کیا ایسے کام کیے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، کیا ان کا انجام ہوا. ہمارے لیے عبرت ہے نا کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو پہلے لوگوں نے کیا، کہیں ہم بھی وہ کام نہ کریں. اور نبیوں کی زندگی کے حوال ہیں کہ کس طرح نبیوں نے کیا کیا مشکلیں دیکھیں، کیا کیا تکلیفیں سہیں. وہ اللہ کے مقرب بندے تھے لیکن انہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کو ان کے صبر کا اتنا عظیم اجر عطا فرمایا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہماری لرننگ کے لیے ہیں نا. تو بس یہ کہہ دینا کہ یہ تو سٹوریز ہیں، یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، بس اسی وقت کے لوگوں کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہ، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ تو جیسے ڈرامے فلمیں ہوتی ہیں یا کسی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اس میں بھی بس ویسی سٹوریز ہی ہیں. اللہ کا کلام جو ہے نا وہ ایک بہت عظیم کلام ہے. یہ دین بہت عظیم دین ہے اللہ کا دین. اس میں جو بھی کچھ بتایا جاتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہماری عقل جو بڑی لمیٹڈ سی محدود سی عقل ہے وہ اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس دین میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی حکمت نہ چھپی ہو، جس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ نہ ہو. کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں کرنے کے لیے کہی گئی ہے یا کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں نہ کرنے کے لیے کہی گئی ہے. آگے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا بل، اب یہ بھی ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، اس میں زجر ہے، اس میں غصہ ہے. کلا بل، ہرگز نہیں، بل بلکہ، رانا زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا اس کا جو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے، یعنی وہ جو کام کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ بس، ڈانٹ کا انداز ہے کہ بس چپ کرو، بہت ہو گیا، تمہارے دلوں پر تو زنگ چڑھ گئے ہیں، تمہارے دل تو کالے پڑ گئے ہیں، تمہارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں. جہاں حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور کرتے 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 اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ
گناہ سے توبہ کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ ہے نا، جو نقطے ہیں نا، وہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ دل جو ہے وہ پورے کا پورا صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، مان لیں اس بات کو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کہ ہمارے دل نہ کالے پڑ جائیں۔ لیکن یہاں جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو گناہ ہی گناہ لگتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کبھی ایسی حالت میں آئیں کہ ہمیں گناہ گناہ ہی نہ لگے، ہمارے اندر شرم ہی باقی نہ رہے، ایک تو چوری کریں اوپر سے سینہ زوری کریں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تو آگے سے کہیں کہ کیا ہو گیا بھائی، سب لوگ ہی کر رہے ہیں، پورا معاشرہ کر رہا ہے، میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، لڑنا شروع کر دیتا ہے آگے سے، بجائے اس کی کہ بات کو سن لے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ نہیں پلٹنے والے۔ آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا، پھر فرمایا ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، کس دن؟ یوم الدین، لمحجوبون، محجوبون جو ہے حجاب سے نکلا ہے، حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی اس دن یہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں رکھے گا، یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ جو جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں نا، لاتعداد نعمتیں، ان میں ایک سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور جو جہنمی ہیں ان کو ان کے سامنے جو ہے وہ پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی کس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ بھی تو کسی چیز کو دیکھ ہی رہے ہوں گے نا۔ تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ جہنم، یہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے ہم نے یہ پچھلی صورت میں پڑھا نا، سورہ انفطار میں، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ غائب نہیں ہو سکیں گے جہنم کے آگے سے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے نا دونوں میں، ایک جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، خوشیوں میں ہیں، مزے میں ہیں، اور ایک طرف جو لوگ ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں، ایک ہی محلے میں رہتے ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، ایک ساتھ اسکول جاتے ہوں، یونیورسٹی جاتے ہوں، ایک ساتھ کسی آفس میں کام کرتے ہوں، ہو سکتا ہے نا، بیسٹ فرینڈز ہوں، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے سے اتنا دور ہوں گے جتنا جنت جہنم سے دور ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دونوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو، بے شک وہ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کا لائف سٹائل چینج ہو، زمین آسمان کا فرق ہو اس میں، ایک اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہو اور دوسرا اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہو، تو قیامت کے دن ان میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جس جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے نا، اب اس کو ان میں پھینک دیا جائے گا۔ اب کیا جرم تھا ان کا؟ یہ جو ہم نے اوپر آیات پڑھی، سب سے پہلے تو مطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور پھر آگے آیت نمبر 11 سے 14 تک جو ہم نے پڑھا کہ فرسٹ آف آل تو یہ کہ یہ جزا سزا کا جو دن ہے، یوم دین، اس کو ہی جھٹلاتے تھے کہ یہ تو یا تو آئے گا ہی نہیں، اور اگر آئے گا تو ہم تو بھئی کسی نہ کسی نام جو ہے نا بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، ہمارا کوئی حساب نہیں ہونا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حد سے زیادہ گنہگار تھے، حد سے زیادہ گنہگار تھے، کھلا کھلا گناہ کرتے تھے۔ تیسرا ان کا جرم کیا تھا؟ کہ جب ان کو ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، آیات پڑھی جاتی تھیں، اللہ کی بات بتائی جاتی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ ہمیں نہ سناؤ بھائی، یہ قصے کہانیاں ہمیں نہ سناؤ، جھٹلا دیتے تھے۔ اور چوتھا کیا؟ کہ جو عمل یہ کرتے تھے ان کی وجہ سے ان کے دل کالے ہو گئے، ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، یہ جو گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں، یہ زنگ جو ہم پر چڑھ گیا ہے، اس کو ہم اتار ہی لیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اور پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کو۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا
یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ثم پھر یقالو کہا جائے گا ہادہ یہ ہے الذی وہ چیز کنتم تھے تم بھی جسے تکذبون تم جھٹلایا کرتے کہ اب دیکھ لو یہی چیز تھی نا جس کو تم جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے نا کہ جہنم کوئی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ قیامت کا دن نہیں آنا, کوئی جنت جہنم نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب دیکھو یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے. دنیا میں تم بڑا فن خان سمجھتے تھے نا خود کو, اور اس چیز کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. اب مزہ آ رہا ہے, اب یقین آیا. اس وقت تم ہنستے تھے نا جب تمہیں اللہ کی باتیں بتائی جاتی تھیں, جب تمہیں دین کی طرف بلایا جاتا تھا, تم ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے ان پر. اب ہنسی آ رہی. تم اس وقت اللہ کو بھولے ہوئے تھے, آج اللہ تعالیٰ تمہیں بھول گیا. اپنی خواہشات کے تم پجاری بنے ہوئے تھے, اپنے نفس کے پجاری بنے ہوئے تھے. تمہیں کوئی خیال نہیں آتا تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. اب بھگتو, اب مزہ چکھو. یعنی یہ ایک عذاب جو ان کو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے, لیکن جو ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ان کو دیا جا رہا ہے, آپ یہ نوٹ کریں کہ ان کو بتایا بھی جائے گا کہ یہ جو تم فلاں فلاں کام کرتے تھے نا, یہ جو فلاں فلاں چیزیں تم کرتے تھے یا فلاں فلاں بات تم کہتے تھے اور جھٹلاتے تھے, یہ اب یہ وہ چیز ہے جو اب ہو رہی ہے. اب مزہ آئے گا تمہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر ہر دھرمی دکھاتے ہیں, اور نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کرنے کا ترغیب دیتے ہیں. اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, دوستوں میں بتاتے ہیں. جیسے اکثر میں نہیں دیکھا نا, اسٹیٹس کے اوپر لوگوں نے سانگز لگائے ہوتے ہیں. بھئی آپ سن رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کیوں سنوا رہے ہو بھائی؟ اسٹیٹس پہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کوئی اچھی چیز نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ بھی نہ کریں, کوئی غلط کام بھی نہ کریں, یا اگر کر ہی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو اپنے تک ہی رکھیں نا, دوسروں تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اچھی بات پہنچانا جس طرح صدقہ جاریہ ہے نا, اسی طرح بری بات پہنچانا بھی ایک گناہ جاریہ ہے. یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں جس طرح صدقہ جاریہ کا آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے نا, اسی طرح سے گناہوں کا بھی ایک گناہ جاریہ ہے جو آپ کو ملتا ہی رہتا ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے, مذاق اڑانے سے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے سے بچنا چاہیے. اور ہم لوگ بظاہر تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. مانتے ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, قیامت کا دن بھی آنا ہے, قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کمی ہے اس چیز میں. اس پر ہمیں 100% یقین نہیں ہے. جیسے میں نے پچھلے بھی لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ اگر یقین ہو نا تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ کبھی کوئی برا کام نہ کرے, کبھی کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالے. اس کے دل میں اگر یہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ ہونا ہے. ہمیں کامل یقین نہیں ہے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے, آگے ان لوگوں کی بات ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا, وہ جنت میں ان کو کیا کیا ملے گا. یہاں پر تو جو مجرمین تھے ان کی بات ہو رہی تھی نا, اب آگے ان لوگوں کی بات ہے جو نیک لوگ ہیں اور ان کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوگا جنت میں. تو یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.